बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, शहर इक़्तिदार पाकिस्तान और दियार गैर, यहाँ पर भी खबरें फैला दी गई हैं, लोग पाकिस्तान में बातें कर रहे हैं और अब तो सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग जो मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनके नज़दीक भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन मौजूद है और वो सवाल कर रहे हैं कि शायद तब्दीली की हवाएं, उसका कोई रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ है। और पिछले कुछ अरसे के अंदर राय साहब आपने देखा होगा कि ऊपर नीचे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की अपोजिशन, जो मौका परस्त अपोजिशन है, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और फिर मीडिया को भी साथ मिलाया गया। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये हुकूमत, यानी इमरान खान की हुकूमत, आज गई कल गई। और फिर कुछ खबरें जो अखबारात की जीनत राय साहब बन रही हैं और उसके कैप्शंस बड़े मज़ेदार हैं। वो कैप्शंस क्या हैं कि हुकूमत के इत्तेहादियों ने घबराना शुरू कर दिया। ये जुमला है इमरान खान साहब का, वो कहते हैं कि घबराना नहीं, लेकिन कैप्शंस ऐसे आ रहे हैं। फिर कहा गया कि हुकूमत और इत्तेहादियों में दूरियां बढ़ने लगी और अहम इजलास तलब कर लिया गया। इशारा था उस काबीना का इजलास 2 रोज़ पहले हुआ और इमरान खान साहब ने अपनी जो काबीना को इत्मीनान में भी लिया और जो आइंदा का लाया अमल है उस पर भी बात हुई और हमने बड़ी तफसील से इस पर बात की। फिर ये कैप्शन भी आ रहे हैं, जो हेडलाइंस बनाई जा रही हैं कि MQM और काफ लीग के बाद फंक्शनल लीग भी हुकूमती इत्तेहाद से बागी होने लगी। अब ये भी एक कैप्शन मीडिया की जीनत है, ये इस किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है। फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, इत्तेहादी और PTI रहनुमा भी सरापा एहतजाज। रासब, हर तरफ से इस हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम इस हुकूमत की, जिस तरह जो मुझे भी इतराज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वुज़रा समेत अपनी कारकर्दगी को आवाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। अगर कारकर्दगी है भी तो उसको कन्वर्ट नहीं किया गया आवाम तक। आवाम को पता ही नहीं कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी जाती हैं। इससे मेरा नहीं ख्याल कि जो काउंटर अटैक होना चाहिए अपोजिशन का, उसको कहीं पे काउंटर अटैक कर सके। सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन जो कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ तनकीद कर रही है और उनका जो प्रोपागंडा है वो इतना मजबूत है कि उसने इस हुकूमत की कारकर्दगी पर भी एक पर्दा डाल के रख दिया है। और अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस किस अंदाज में इसको काउंटर किया जा सके। राजा साहब, क्या खबरें हैं आपके पास और आप क्या बताएंगे हमारे सुनने वालों को कि ये जो हवाएं, जिसका कहा जा रहा है कि हवाएं चल पड़ी हैं, ये हवाएं वाकई चल पड़ी हैं या पंखे कराए गए थे जो हवाएं चलाने में माहिर हैं? जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, एक तो ये तासुर गलत है कि हुकूमत के ऊपर हर जानिब से तनकीद हो रही है। अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि हर जानिब से तनकीद हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि PTI के अपने सपोर्टर्स भी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और कोई अवामी हल्के भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर और हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। ये जो तनकीद हो रही है, ये हो रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। जो अपोजिशन जमातों के सोशल मीडिया सेल्स हैं, जिनके हज़ारों के हिसाब से जाली अकाउंट्स हैं, वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाते हैं। जब वो ट्रेंड बनता है तो ये तासुर मिलता है कि सोशल मीडिया पर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ा महाज खुल गया है। लेकिन जो असल हक़ाइक़ जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये ट्रेंड कैसे बनते हैं, किस तरह से मरियम नवाज़ का एक पूरा सोशल मीडिया सेल है बहुत बड़ा, और पीपल्स पार्टी का भी अपना सोशल मीडिया सेल है, ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का भी है। तो सिर्फ ट्विटर पर और फेसबुक पर अगर कोई ट्रेंड्स चलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत पर हर जानिब से तनकीद हो रही है। दूसरा, जो प्लान कर रही है PDM कि एक हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च हम लेके आएंगे इस्लामाबाद से उस लॉन्ग मार्च को हम फिर लेके जाएंगे रेड जोन में, यानी एक आध दिन हम उसको इस्लामाबाद में रोकेंगे रेड जोन से पीछे, फिर हम वहाँ कुछ मुतालबात पेश करेंगे, फिर एक कारवां की सूरत हम चले जाएंगे रेड जोन में अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे। और रेड जोन में हम एक ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे कि आर्टिकल 245 के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फौज तलब करनी पड़े अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए, जो कि किसी भी हुकूमत का इस्तेहकाक होता है। फिर उनका प्लान ये है कि अगर फौज आए वहाँ पर और हम वहाँ पे कोई ऐसी पुरतशद्दुद सूरत हाल पैदा करें जिसके नतीजे में फ़ौज को या अदलिया को मदाखलत करनी पड़े।
اب جس وقت میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور دھرنا دیا تھا تحریک انصاف نے، تو اس وقت انہوں نے بھی آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلایا تھا ریڈ زون کی عمارتوں کی حفاظت کے لیے، اور اس وقت آپ کے جو جنرل باجوہ ہیں جو ابھی آرمی چیف ہیں، اس وقت یہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، اور ایک 111 بریگیڈ جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا، اور ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا ISPR کی جانب سے کہ جو ہماری ڈپلائمنٹ ہے وہ صرف وہاں حساس عمارتوں کی حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ جو اسلام آباد کا ریڈ زون ہے یہ بہت ہی ایک حساس علاقہ ہے۔ یہاں پہ سپریم کورٹ بھی ہے، ایوان صدر بھی ہے، PM آفس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ فارن آفس ہے، اور جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ بھی آپ کے ریڈ زون میں ہیں اور چارائے دستور کے اوپر ہیں۔ تو چاہتے یہ ہیں، یعنی PDM پلان یہ کر رہی ہے کہ ہم اگر دھرنا لے کے جائیں وہاں پر تو ایک سچویشن کریٹ کریں اور اس سچویشن میں اداروں کو مداخلت کرنی پڑے۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ دلی دور است والی بات ہے، کیونکہ جس قسم کا یہ پلان کر رہے ہیں اس قسم کی پلاننگ نومبر دسمبر میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یہ اسلام آباد میں آئیں گے اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ریڈ زون میں جائیں گے اور وہاں 3 4 5 7 دن بیٹھیں گے تو اس موسم میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور انہوں نے حکمت عملی یہ اپنائی ہے کہ ایک کنفیوژن کا ماحول پیدا کیا جائے، ایک غلط فہمیوں کا، بدگمانیوں کا ماحول پیدا کیا جائے، اور جان بوجھ کر جو بھی PDM کا اجلاس ہوتا ہے اس کے متعلق خود نون لیگ کے جو لوگ ہیں، نون لیگ کے جو رہنما ہیں جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں، PDM کے جو لوگ ہیں جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں، JUI کے جو لوگ میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کر ایسی خبریں اور ایسی اطلاعات اور ایسی پلانٹڈ سٹوریز لیک کرتے ہیں میڈیا کے لیے کہ آج کے اجلاس میں تو مولانا فضل الرحمان نے یہ اشارہ دے دیا کہ کوئی خاص حلقوں نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ کیا جائے تو وہ ہماری حمایت کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ حکومت جو ہے وہ عسکری حلقوں کی جانب سے بدگمانی کا شکار ہو، پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، وہ کوئی اقدام اٹھا دیں عسکری قیادت کے خلاف۔ اسی طرح اگر وہ کوئی اقدام اٹھائیں یا کوئی جارحانہ سٹیٹمنٹ دے دیں تو عسکری قیادت جو ہے وہ سول حکومت کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے۔ یہ ایک طریقہ واردات ہوتا ہے اپوزیشن کا، اور چونکہ یہ بڑی گھاگ قسم کی اپوزیشن ہے، بڑی چالاک، بڑی سمجھدار اپوزیشن ہے، بڑے ہی تجربہ کار قسم کے سیاستدان اس اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جان بوجھ کر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدگمانیوں کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اب ایک اور شوشہ یہ چھوڑا گیا ہے اسلام آباد میں کہ جنرل باجوہ نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے ایک تجاویز کا پلندہ تیار کیا ہے اور میاں نواز شریف کو بھیجا ہے، اور میاں نواز شریف اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد میاں نواز شریف بتائیں گے کہ ان تجاویز کے اوپر کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی میاں نواز شریف کی نااہلی یا مریم نواز کی نااہلی ختم کرنے کے لیے کوئی تجاویز اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو بھیجی ہیں۔ یعنی یہ تاثر مسلم لیگ نون کے اور PDM کے قریبی حلقے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ حکومت کو کسی طریقے سے زج کیا جائے اور ایک بدگمانی پیدا کی جائے، اور حکومت کوئی نہ کوئی ایسا جارحانہ سٹیٹمنٹ دے دے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس سے دونوں فریقوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، اور وہ جو ایک پیج کا تاثر ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیز آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، کہ یہ جو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا، اور ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے لانگ مارچ سے جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوتی۔ آپ بھی میں یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، ہمارے ویورز بھی یہی ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ویورز بھی لکھ لیں، یہ کبھی بھی کوئی فیصلہ کن لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ بہت باوثوق ذرائع سے میری بات ہوئی ہے ہاشمی صاحب بطور صحافی، کیونکہ صحافیوں کے ظاہر ہے کہ جہاں ان کو سیاستدانوں کے ساتھ رابطے رکھنے پڑتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے سیاستدان ہوں چاہے اپوزیشن کے سیاستدان ہوں، وہاں اہم حلقوں کے جو ذرائع ہیں ان سے بھی رابطے رکھنے پڑتے ہیں، ان کی پلس بھی چیک کرنی پڑتی ہے، ان سے بھی خبر لینی پڑتی ہے۔ تو ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس لانگ مارچ کے پیچھے ہو، اور اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو یقین دہانی کروائی ہو، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کو یا میاں نواز شریف کو کوئی اس طرح کی یقین دہانی کروائی ہو کہ آپ لانگ مارچ کریں اور ہم اس حکومت کو چلتا کر دیں گے۔ قطعاً یہ بات بے بنیاد ہے، اور جو اہم حلقوں کے ذرائع ہیں وہاں یہ احساس بھی ہے کہ یہ بدگمانی
اور یہ جو غلط فہمی ہے یہ کس طرح سے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ ذمہ داری ہے حکومت کی اور ہمارے جو اہم حلقے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کی بھی, کہ وہ یہ جو ٹریپ بچھایا جا رہا ہے اس ٹریپ کے اندر نہ آئیں اور یہ جو بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بدگمانیاں پیدا کرنے والے عناصر کو کامیاب نہ ہونے دیں. دوسرا, یہ جو ایک تجاویز کا کہا گیا ہے کہ جی میاں نواز شریف کو لندن میں تجاویز بھیجی گئی ہیں اور اس کو لندن پلان کا نام دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے کہ ایک لندن پلان بن رہا ہے. کوئی اس قسم کا لندن پلان نہیں ہے ہاشمی صاحب. اس حوالے سے بھی ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک انتہائی مضحکہ خیز بات ہے کہ فوج میاں نواز شریف کو تجاویز بھیجے گی. وہ میاں نواز شریف جو کہ عدالت سے نائل ہوئے ہیں, جن کی نائلی جو ہے وہ ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہوئی ہے اور جنہوں نے اس کے بعد عدالتی فیصلے کا سارا غصہ جو ہے وہ نکالا فوج کے اوپر, فوجی قیادت کے خلاف تقریریں کیں, ریاست مخالف تقریریں کیں, ریاست کے خلاف سازشیں کیں. مریم نواز نے کس طریقے سے جرنیلوں کے نام لے لے کر یہ کہا کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا, اور وہ یہاں بیٹھ کے بھی ان کو چیلنج کرتی رہیں. پھر کشمیر میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ آزادی کے نعرے لگ گئے اور فوج کے خلاف بغاوت ہو گئی. تو اس پوری صورتحال میں یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے اور ذرائع نے یہ لفظ استعمال کیے مضحکہ خیز کے کہ یہاں سے کوئی لندن پلان کے لیے میاں نواز شریف کو تجاویز بھیجی گئی ہیں. اب یہ جو شوشہ چھوڑا گیا میاں نواز شریف کو تجاویز بھجوانے کا, یہ اس لیے چھوڑا گیا کہ ذرا میاں نواز شریف کا قد کاٹ بڑھایا جائے اور یہ ایک ظاہر کیا جائے, دیکھیں جی میاں نواز شریف اگرچہ نااہل ہیں لیکن وہ اتنی بڑی سیاسی شخصیت ہیں کہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ نے ایک تجاویز کی یا سفارشات کا ایک مسودہ ارسال کر دیا اور اب میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے. میاں نواز شریف کو تو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو لندن میں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے سو ہے, ان کے لیے تو کوئی چانس نہیں بن رہا کہ وہ کس طریقے سے پاکستان آئیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان آئیں گے تو وہ دھر لیے جائیں گے, ان کو سیدھا جیل بھجوا دیا جائے گا. اور پرائم منسٹر عمران خان کو اگرچہ یہ سوٹ کرتا تھا کہ شہباز شریف یہاں سے چلے جائیں, لندن چلے جائیں, اور ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ شہباز شریف کی یہاں جو پراسرار سرگرمیاں ہوتی ہیں راولپنڈی میں, جن میں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ رابطے کریں, بیک ڈور رابطے, اور چور دروازے سے کوئی ڈیل حاصل کر لیں, تو ان کو تو یہ سوٹ کرتا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو. لیکن اس کے باوجود ایک اور کیس میں انہوں نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا ہے. تو یہ ساری جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جا رہی ہے اور کوئی PDM کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور پھر ایک اور بھی معاملہ ہاشمی صاحب بڑا اہم ہے کہ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی, تو یہ خبر اسلام آباد میں لیک کر دی گئی جو 2-3 چینلز کے اوپر چلی بھی, کہ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں, اور تاثر یہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ہم یہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں, اور ہم نے کوئی تحریک انصاف کے کچھ لوگوں پر کام بھی کیا ہوا ہے اور تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں پر بھی کام کیا ہوا ہے. اب یہ بھی سراسر ایک جعلی پلانٹڈ خبر تھی اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک بدگمانی پیدا کی جائے اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے درمیان. حالانکہ نہ تو یہ نمبر پورے ہیں, اور یہ مسلم لیگ نون بھی جانتی ہے, JUI بھی جانتی ہے, بلاول بھٹو بھی جانتے ہیں, اگر یہ نمبر پورے ہوتے تو یہ بہت پہلے پنجاب میں بھی لے آتے تحریک عدم اعتماد اور وفاق میں بھی تحریک عدم اعتماد لے آتے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویورز پوچھتے ہیں کہ کیا حکومت جا رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ حکومت کہیں جائے. اس سے پہلے جو ہائی پروفائل عسکری اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں, جس میں عسکری قیادت نے بریفنگ دی تھی, اس میں جنرل باجوہ نے غفور حیدری کو یہ جواب دے دیا تھا کہ پرائم منسٹر میرے دوست نہیں ہیں, یعنی تندن انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے دوست پرائم منسٹر کو کیوں نہیں اس اجلاس میں لے کے آئے, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے باس ہیں. اور اس وقت آپ ذرا گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں کہ یہ حکومت چلی گئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا نقصان ہوگا. آپ کا جب سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو معاشی نقصان ہوتا ہے, اور پھر آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اگر اس حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد کون بن سکتا ہے پرائم منسٹر؟ یعنی کیا میاں نواز شریف بن سکتے ہیں, مریم نواز بن سکتی ہیں, آصف علی زرداری بن سکتے ہیں, بلاول بھٹو بن سکتے ہیں. بلاول بھٹو کو کیا پنجاب میں کوئی جادو کی چھڑی چلائی جائے گی کہ ان کو پنجاب سے نشستیں دلوائی جائیں گی؟ ان کو KP سے کیسے جتوایا جائے گا؟ وفاق کی جو 3 نشستیں ہیں یہاں سے کیسے جتوایا جائے گا؟ تو یہ کوئی نہ تو متبادل اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کا موجود ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے, اور دوسرا
اب تو الیکشن میں 1.5 سال رہ گیا ہے، تو اب تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے کہ اس حکومت کو رخصت کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات ہاشمی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی ایک منتخب حکومت کے پیچھے بطور ادارہ کھڑی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت آج جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے اس میں ملا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اپنی پرانی لائن پہ بھی آگے ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے اور معافی مانگے کہ وہ اس حکومت کو کیوں سپورٹ کرتی رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے بھی آرمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی ڈیسپریشن یہ ہے کہ انہوں نے وعدے وعید تو کر دیے، پھر ایک مرتبہ پھر دعویٰ کر دیا کہ اسلام آباد کا لانگ مارچ فیصلہ کن ہوگا، لیکن جو شہباز شریف مارے مارے پھرتے رہے راولپنڈی، اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا کوئی پازیٹیو سگنل نہیں ملا طاقتور حلقوں کی جانب سے۔ اور اب ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے فیس سیونگ کا کہ ہم لانگ مارچ نومبر دسمبر میں کریں کیسے، اور اگر ہم کریں گے بھی تو اس کے بعد اس کو فیصلہ کن کیسے بنائیں گے۔ فیصلہ کن بنانے کے لیے تو ضروری ہے کہ فوج مداخلت کرے، فوج مداخلت کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو اب ان کو کوئی ایگزٹ چاہیے، ایک سیف ایگزٹ چاہیے، اس کی تلاش یہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں یہ ایک یا زیادہ سے زیادہ ہاشمی صاحب 2 دن کا ایونٹ ہوگا، اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا تھا، اصل مارچ ہم بعد میں کریں گے۔ تو بالکل میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں 20 سال ہو گئے ہیں مجھے صحافت کرتے ہوئے، اور جو زمینی حقائق اسلام آباد میں ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کہیں بھی نہیں جا رہی۔ رائے صاحب، یہ جو بھگوڑوں کی موقع پرستوں کو یقین دہانی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بھگوڑے اس میں کون ہے؟ نواز شریف صاحب ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اور موقع پرست کون ہے؟ فضل الرحمان صاحب موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کب حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کیا جائے۔ کوئی بھی حکومت ہو، یا حکومت کے ساتھ ہوں گے اگر انہیں کچھ مل جائے، اگر حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہیں کہیں پہ کوئی حصہ نہیں ملا، تو موقع پرستی ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ فون کیا ہے انہوں نے، بلکہ فون آیا اور بڑی دیر گفتگو ہوئی لندن میں، نواز شریف سے یقین دہانی کروائی گئی۔ وہ جماعت جس کی اسٹریٹ پاور ہمیں جلسوں میں تو نظر نہیں آتی، جب خط لکھ کر لوگوں کو بلایا جائے جس جماعت کی طرف سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ اس وقت کس کشمکش میں ہیں، سیاسی جماعتوں کے پیچھے کس طرح چلیں گے، اور ان کے مقاصد کے لیے خود ایندھن نہیں بن سکتے۔ اگر آپ چاہے دسمبر ہو چاہے جنوری، آگ جلانی ہے آپ نے لانگ مارچ کی اور گھر بھیجنے کی، تو یہ مشکل ہوگا عوام ان کا ساتھ دیں۔ لیکن مدرسے کے بچوں کو استعمال کیا جائے گا رائے صاحب، اور فضل الرحمان صاحب کا ساتھ اس لیے ہے کہ مدرسے کے بچے لاؤ، کرائے کے بچے لاؤ، پریشر بلٹ اپ ہو سکے۔ جب عوام سڑکوں پہ ہوگی، مدرسے کے بچے سڑکوں پہ ہوں گے تو کہا جائے گا کہ عوام سڑکوں پر آ گئی، 22 کروڑ عوام سڑکوں پر ہے اور اب اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی، کچھ لوگ، کچھ ہزار لوگ سڑک پر آ جائیں رائے صاحب، تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جاتی ہے۔ اب اس بنیاد کو نواز صاحب نے یقین دہانیاں بھی انہیں کرا دی ہیں کہ جناب ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے، اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جو ملک سے بھاگا ہوا ہے وہ کس بنیاد کے اوپر اپنی جماعت کو یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کہ جی آپ پارلیمنٹ میں بھی ٹف ٹائم دیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی متحد ہے۔ سر متحد کہاں پر ہے؟ یہ جو آج فون ہوا اور جو باتیں ہوئی اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ اور دوسری طرف یہ موقع پرستوں میں صرف اور صرف فضل الرحمان کا کردار نہیں ہے سر، اس طرف بھی دیکھنا ہوگا میرا صاحب۔ موقع پرستوں میں آپ کو دوسری جماعتیں بھی جو حکومت کی اتحادی ہیں وہ بھی موقع پرست ہیں۔ جب فائدہ ہوتا ہے، کوئی وزارت چاہیے ہو، جب پریشر بلٹ اپ کرنا ہو، تو ہواؤں کا رخ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے فائدہ اٹھایا جائے اور فائدہ وزارتوں کی شکل میں اٹھایا جائے۔ کاف لیگ، ایم کیو ایم اور پھر فنکشنل لیگ کا نام لیا جا رہا ہے۔ جی رائے صاحب، فون بھی آیا پی ڈی ایم کے حوالے سے اور پھر موقع پرست سیاست کا باقاعدہ اب آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی جو ٹیلی فونک ٹاک ہوئی ہے، اس خبر کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہوئی ہے، اور اس خبر کو بٹوین دی لائنز پڑھنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ اگر کیا گیا تو ہم اس کی حمایت کریں گے، اور یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا گیا تھا، یعنی شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے اکٹھے، پی ایم ایل این اور جے یو آئی پی ڈی ایم کی مرکزی جماعتیں ہیں، تو یہ تو اعلان اکٹھے ان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ لیکن اب میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ کیا گیا تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کا سارا دار و مدار مولانا فضل الرحمان پر ہے، اور ابھی بھی یہ طے نہیں ہے،
ابھی بھی یہ طے نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور جو انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا، وہ فیصلہ کن تو دور کی بات ہے، ابھی یہ بھی طے نہیں ہے کہ ایک دن کا بھی یہ لانگ مارچ یا 2 دن کا ایونٹ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کا خود جو خبر سامنے آئی ہے، یعنی اس ٹیلی فونک گفتگو کی، اس سے اس لانگ مارچ کا سارا بانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ موقع پرست جماعتیں، یعنی حکومت کی اتحادی جماعتوں کی آپ نے بات کی، تو اس میں ہاشمی صاحب کوئی بھی حکومت ہو، یعنی اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت ہو، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، تو یہ ہمیشہ جو چھوٹی اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں کسی بھی حکومت کی، وہ اس طرح کے موقع تلاش کرتی ہیں کہ جب بھی حکومت کو کوئی مشکل درپیش آئے تو اس وقت وہ اپنے جو سیاسی مطالبات ہیں، جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وہ منوا چکی ہوتی ہیں، وہ دوبارہ سے سامنے لے آتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت وہ کوئی اور اپنا ایک آدھا سیاسی مطالبہ منوا لیں، کوئی ایک آدھی وزارت لینے کی کوشش کریں۔ کاف لیگ پہلے بھی یہ کرتی رہی ہے، ایم کیو ایم اس سے پہلے کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں ایم کیو ایم جو ہے یہ کئی مرتبہ کرتی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر ایک ڈیلیگیشن جاتا تھا وہ 9/0 پر منانے کے لیے، روٹھنے منانے کا سلسلہ وہ حکومت کے دوران بھی جاری رہتا تھا۔ تو اس کا کوئی تعلق اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کاف لیگ نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم قانون سازی کے معاملے پر فی الحال حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، جو پہلے انہوں نے کہا تھا، لیکن اس کے بعد جب پرائم منسٹر عمران خان نے ایک سخت پیغام بھجوایا کہ آپ کو قانون سازی پر حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا، اور ایم کیو ایم کو بھی ایک سخت پیغام بھجوایا گیا کہ ہم آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وفاق میں وزارتیں بھی لیں، اور جب اس طرح کی عوامی مفاد میں ہم قانون سازی کرنے کی کوشش کریں تو آپ ہمیں آنکھیں دکھائیں۔ تو اس کے بعد وہ دونوں ایم کیو ایم اور کاف لیگ جو ہیں وہ لائن پر آ گئی ہیں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ کاف لیگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے کہاں جا سکتی ہے؟ کیا کاف لیگ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگلی دفعہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے؟ کیا شہباز شریف، میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ہوتے ہوئے جو کاف لیگ کے مزے اس وقت لگے ہوئے ہیں، یعنی چودھری پرویز الہی اسپیکر بھی بنے ہوئے ہیں، خاصے ان کے پاس اختیارات ہیں پنجاب میں، پھر ان کو وزارتیں بھی ملی ہوئی ہیں کاف لیگ کو، تو کیا دوبارہ مسلم لیگ نون ان کو یہ اس طریقے سے ایڈجسٹ کرے گی؟ پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ اس کے متعلق ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو ایک منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے ایک ادارے کے طور پر، تو کاف لیگ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ تحریک انصاف کی حکومت جائے اور تحریک انصاف کی حکومت 2023 کے الیکشن میں نہ آئے، یعنی یہ دونوں چیزیں کاف لیگ کو سوٹ نہیں کرتی۔ ہاں، کاف لیگ کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایتی فارمولہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی نازک صورتحال ہو، کوئی مشکل صورتحال ہو، تو وہ اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم کا تو پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو یہ دوبارہ سے انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے کلیئر میسج دے دیا ان کو کہ آپ کے پہلے بہت مطالبات ہم مان چکے ہیں، وزارتوں میں بھی جتنا آپ کا حصہ بنتا تھا اس سے زیادہ حصہ دے چکے ہیں، تو اب نو مور بلیک میلنگ۔ اور دوسرا پرائم منسٹر کا یہ بھی میسج تھا کہ مجھے کوئی ڈرائے نہ، دھمکائے نہ، کوئی میں ایسی میری مجبوریاں نہیں ہیں، کوئی میں ایسا سمجھوتا نہیں کروں گا، اور نہ ہی میرے کوئی ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات ہیں، نہ منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی اس طرح کی دھمکیاں نہ دے کہ مجھے میرے اتحادی چھوڑ جائیں گے اور میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی جماعت ہے، اس کے پیچھے عوام بھی کھڑی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ایک بڑی پاپولر، ایک کرزمیٹک پرسنالٹی بھی ہے، اور وہ جو لوگ پرائم منسٹر عمران خان کو جانتے ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کو جب بلیک میل کیا جائے تو وہ بڑے زچ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جو کاف لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے، اور رائے صاحب آپ کی بات کو میں مزید آگے بڑھا دیتا ہوں اور آپ اپنی بات جاری رکھیے گا۔ دیکھیں، یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ تھا، کرتے کرتے سر انہوں نے 19 نومبر تک لے کے نا، حالانکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا اداروں سے یہ کیونکہ ماضی بے داغ ہے، نہ کوئی کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے جس پر بلیک میل ہو سکے، یا کمزور لیڈر کی نشانی تو یہی ہوتی ہے نا سر، کہ اگر آپ کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہو تو پھر آپ کو جس طرح مرضی جو فیصلہ کروانا ہو آپ سے کروا لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا آئینی استحقاق استعمال کیا۔ پرائم منسٹر کو یہ کہتے تھے کہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے وہ کام کر دیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ ان کے ہاتھ بالکل صاف شفاف ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر اتنا پیچیدہ فیصلہ بھی انہوں نے اتنی دلیری سے کر دیا،
اگر پوری پی ڈی ایم مل کر ان کو ہوں۔ بلیک میل نہیں کر سکی، تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن مل کر ان کو بلیک میل نہیں کر سکی، تو یہ اتحادی جماعتیں بھی، یہ جو وقتی طور پر انہوں نے ایک مرتبہ وہ جوائنٹ سیشن ملتوی کروایا، تو یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کو بلیک میل نہیں کر سکتی، اور کاف لیگ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑی رہے، تحریک انصاف کی حکومت قائم رہے، جی اور اگلی مرتبہ بھی تحریک انصاف کی حکومت۔ بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز، یہ تھا دو ٹوک. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.